जाएंगे हम वहां जहां की हर खबर छुप जाती है और दिखाएंगे वो जो रहता है आपकी नजरों से ओझल। पहुंचेंगे हम छिंदवाड़ा जिले के हर कोने में, जिले की हर खबर से आपको करेंगे रूबरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अल्ट्रा ब्रॉडकास्ट में मियां ज़ाहिद परवेज। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो अमराज़ माहिर जिल्द हैं, तो DHQ में उनकी सर्विस जारी है, उसके साथ साथ प्राइवेट क्लिनिक भी काम कर रही हैं। तो मेरी मुराद डॉक्टर अनवरीन जैगम से है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मैडम साहब, आप इस शोबे में कैसे आई, तो कहाँ से तलीम हासिल की, तो आपकी फैमिली में पहले भी कोई डॉक्टर था या कि आप फर्स्ट हैं, फिर इसका तो थोड़ी तफसील है। मैंने अपनी तालीम सारी लाहौर से हासिल की है। लाहौर से मैंने इनाम इकबाल मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, और जो मैंने MBBS जो किया था वो अपने मेरे मामू डॉक्टर थे उनको देख के किया, और बचपन से उनको देखा हुआ था, वो क्लिनिक पे जाते थे और उनको देख देख के दिल में बहुत शौक़ पैदा हुआ कि मैंने भी डॉक्टर ही बनना है। और फिर अल्लाह ने मंजिल आसान कर दी, दिल में एक जस्तजू थी, और ये मेरे मामू को देख देख के थी। तो आपने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है, तो फिर लाहौर में आपने किया, आपकी फैमिली लाहौर में है, तो शादी आपकी टोबा टेक सिंह में हुई। तो अमूमन जो लाहौर वाले डॉक्टर हैं वो लाहौर में सेटअप होते हैं, टोबा का आपको कैसे ख्याल है, कहाँ? अच्छा, इसमें यह था कि इसमें जो सारा क्रेडिट है वो मेरे हस्बैंड को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा काउंसिल किया कि लाहौर में क्योंकि वहाँ पे सेचुरेशन हो चुकी है और माहिर अमराज़ जिल्द की तादाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हमारे सारे प्रोफेसर वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया कि आपके लिए जगह बनाना मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत जहाँ दीदा है माशाल्लाह, इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं वो। तो उन्होंने सारा मतलब एक तरह से पूरा जग घुमा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तुम्हारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा, तो अगर आप यही टोबा में जाएंगे हम, तो वहाँ पे हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि टोबा में कोई भी पहले माहिर अमराज़ जिल्द नहीं था, FCPS DHQ में भी नहीं था, और शहर में एक आध थे, लेकिन DHQ में फ्री इलाज की सहूलत नहीं थी मेरे आने से पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे आके अपनी पूरी OPD जो फ्री होती है सुबह 8 से 2 बजे तक DHQ में वो स्टार्ट की, और इसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक भी स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत जल्दी कामयाबी अदा की है यहाँ पर टोबा में आकर ना, और शायद अगर लाहौर में हम होते तो शायद इतनी कामयाबी हमें ना मिल सकती। MBBS करने के बाद ये इस शोबे में अमराज़ माहिर जिल्द, ये आपके जहन में कैसे ख्याल है? नहीं तो आम तो ज़्यादातर जो ख़वातीन डॉक्टर हैं वो दूसरे शोबे में जाते हैं, गायनी में या दूसरे शोबे हैं, तो ये माहिर अमराज़ जिल्द का आपके जहन में ये कैसे ख्याल है? इस तरह कि मैं हमेशा से दिल वाली डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन शायद अल्लाह मियां कोई मंजूर नहीं था, तो अल्लाह मियां ने मुझे एक बेहतर रिश्ते पे डाल दिया, और मैंने फिर बहुत ज़्यादा सोचा और उसके बाद ये रिश्ता चूज़ किया, क्योंकि एक वजह ये भी थी कि डरमा में जो है वो सिर्फ मॉर्निंग ड्यूटी होती है और नाइट्स नहीं होती। तो उस टाइम आपको पता है ख़वातीन की आगे शादी भी होनी होती है, तो उस टाइम सबका ये था कि नाइट ड्यूटीज़ नहीं होंगी और हम मॉर्निंग कर लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके करने के बाद अब जो है, अब ये टॉप की फील्ड हो गई है, आपको पता है कि हर बंदा चाहता है कि हम जवान लगे, खूबसूरत लगे, तो अब दूसरे शोबे वाले भी चाहते हैं कि हम इस शोबे में वापस आ जाएँ, इवन पीड्स वाले भी और गायनी वाले भी चाहते हैं कि हम एस्थेटिक वाले फील्ड में आए। तो मेरे ख्याल में अल्लाह की मेहरबानी से ये शायद फील्ड चूज़ हो। अच्छा, ये हमारे ज़िले की बड़ी खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि यहाँ पहले काफ़ी अर्सा से माहिर अमराज़ जिल्द जो है वो ख़वातीन नहीं थी, तो बड़ी मुश्किल से जो पहले तो मेरा ख्याल था एक आधा डॉक्टर होता था। ये तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आपने यहाँ ज़िला टोबा टेक सिंह में DHP को ज्वाइन किया। तो कितने मरीज़ यहाँ डेली के आ जाते हैं? तो ख़वातीन में जो जल्दी अमराज़ ज़्यादातर बच्चियों में है, इसके मतलब थोड़ा सा गाइड करें। अच्छा, इसमें ये कि DHQ में सुबह के टाइम 8 से 2 में तकरीबन 150-200 मरीज़ हो जाते हैं जल्दी अमराज़ के साथ, और आपकी बात बहुत अच्छी है कि ख़वातीन के साथ ख़वातीन ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं, अपनी बात ज़रा खुल के बयान कर लेती हैं, और सिर्फ डॉक्टर के पास जो ख़वातीन है वो सिर्फ जल्द के मर्ज़ के इलाज के लिए नहीं आती, बल्कि इसके अलावा अगर हम उनसे थोड़ा सा प्यार से बात करते हैं तो वो अपने मसाइल जो उनको घरेलू दरपेश होते हैं वो भी इवन हमसे शेयर करती हैं। तो एक तरह से वो आती हैं, सिर्फ दवाई लेने नहीं आती, बल्कि वो आती हैं हमसे अपने घरेलू चीज़ें भी शेयर करने आती हैं, और एक तरह से वो इस तरह उनको ठीक होने में जल्दी मदद मिल जाती है।
تو اس لیے وہ بہت کمفرٹیبل ہو جاتی ہیں فیمیل مطلب لیڈی ڈاکٹر سے بات کر کے. اور جلدی امراض جو ہیں وہ آج کل بہت زیادہ کامن ہو گئے ہیں, اور اس کی وجہ جو ہے ایک تو یہ جو موسمی تبدیلیاں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے پولوشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس کی وجہ سے یہ زیادہ ہو رہے ہیں جلدی امراض. اچھا, یہ خواتین میں اکثر یہ شکایت دیکھنے کو ملی ہے جب وہ بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں کسی شادی کے فنکشن میں, یا خاص طور پر جب یہ دلہن تیار ہوتی ہے تو بعد میں اس کے جو چہرے کی جلد ہے وہ عموماً خراب ہو جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آیا ان کے پاس یہ کریمیں استعمال کرتی ہیں, یہ دوسرا سامان وہ ناقص مٹیریل ہے, کیا وجہ ہے؟ ہاں جی, اس میں ناقص مٹیریل بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پارلر جب جاتی ہیں وہ چوز کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے, پارلر والے سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کون سے پروڈکٹس استعمال کر رہے ہیں, اور وہ دیکھ کے اور پھر وہ میک اپ کرانا چاہیے, اس سے پہلے نہیں کرانا چاہیے تاکہ ناقص وہ نہ استعمال کر سکیں. تو اگر کسی دلہن کی جو جلد خراب ہو جاتی وہ آپ کے پاس آتی ہیں تو کیا مشورہ دیتی ہیں؟ کون سی ان کو جو ادویات جو آپ ہیں آپ کے حساب سے بہتر ہیں, تو اس میں یہ خرابی کیسے دور رہ سکیں گے؟ یہ اکثر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جب بھی جو لیڈیز بیوٹی پارلر جاتی ہیں تو بعد میں اکثر ان کی جلد خراب ہو جاتی ہے. اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس میں کچھ جو جیسے ہم روز مریضوں سے بات کرتے ہیں, ایک مین وجہ تو یہ کہ یہ بیوٹی پارلر پہ پہلے شادی سے مہینہ 2 مہینہ پہلے جانا شروع کر دیتی ہے, ٹھیک ہے, اور اکثر وہ ان کو کوئی کریم لگانے کے لیے دے دیتی ہیں کہ جی آپ کا میک اپ بہت اچھا ہوگا. وہ کریم ان کی اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہے, یا اب ہم اس کے بارے میں تصدیق سے تو نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ کوئی کریم لکھ دیتی ہیں یا دے دیتی ہیں جس کی وجہ سے وہ یا خود سے بھی کچھ لوگ یوز کرتے ہیں, جیسے گولڈن مطلب نام نہیں لیں گے, کمرشل پروڈکٹس جو ہیں جو بہت سے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, 250 کی 300 کی اس طرح کی جو کریمیں ہوتی ہیں وہ یوز کر لیتی ہیں. اس کے بعد ان کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے, اور پھر جب اوپر سے میک اپ ہوتا ہے تو وہ پہلے سے ہی تھوڑی سی اسکن ڈیمیج ہوتی ہے, وہ پھر میک اپ سے اور زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو اس میں تھوڑا سا خواتین کا قصور ہے اور تھوڑا سا یہ بیوٹی پارلر ہے. اچھا, خاص طور موسم گرما میں جو موسم جو آگے مونسون کا بھی آنے والا ہے, اس میں اکثر جو ہے یہ ہمارا علاقہ بھی ہے, پاکستان کا دوسرے علاقوں میں بھی یہ خارش کی وبا عام پھیل جاتی ہے. تو اس میں خواتین خاص طور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو یہ بیماری زیادہ متاثر کرتی ہے. اس کے متعلق آپ یہ ہمارے جو شہری ہیں جہاں ان کو کیا میسج دیں گے, وہ بچوں کی کیسے دیکھ بھال کریں؟ موسم سرما میں یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو بچے کی والدہ ہوتی ہے وہ بچے کو بہت کم نہاتی ہے. وہ بول رہی ہے اگر ہم سردی کا موسم ہے نہائیں گے تو نزلہ ہو جائے گا, زکام ہو جائے گا, بخار ہو جائے گا. اس کے متعلق تھوڑی سی ذرا روشنی ڈالیں تاکہ جو ہمارے شہری جو ہیں آپ سے اس کے مفید ہو سکیں. اچھا, اس میں یہ کہ جو ہے موسم سرما میں بچوں کو اس لیے نہیں نہلاتے کہ سردی لگ جائے گی, لیکن یہ غلط ہے. آپ کمرہ گرم کریں, گرم پانی سے بچوں کو نہلائیں, اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو آپ گرم کپڑے پہنا کے اور اس طرح لپیٹ کے اچھا رکھیں, لیکن نہلائیں روز نا. اچھا, یہ خارش پھیلنے کی جو مین وجہ ہے وہ ایک تو صفائی کی کمی بھی ہے, اور دوسرا ہمارے جو یہاں پہ علاقے میں لوگ ہیں ان میں قوت مدافعت کی بہت زیادہ کمی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ پراپر ڈائٹ نہیں لیتے. اکثر بچے جو میرے پاس DHQ میں آتے ہیں وہ انڈر ویٹ ہوتے ہیں, اور جب ان سے ان کی ڈائٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ پراپر نہیں ہوتی. اس میں پراپر روٹی اور سالن وغیرہ نہیں وہ یوز کرتے بچے. موسٹلی وہ بازار کا کھانا ہی پاپڑ لیز اس طرح کی چیزیں جو بازاری ملتی ہیں نا یہ کھا رہے ہوتے ہیں, اور والدین بھی دھیان نہیں دے رہے ہوتے پراپر ان کی ڈائٹ پہ کہ 3 ٹائم ان کو روٹی اور سالن مطلب اس طرح پراپر ڈائٹ فروٹ اور ویجیٹیبلز اور سب کچھ ڈال کے دیں. اکثر بچے صرف دودھ ہی پی رہے ہوتے ہیں, اور اکثر بچے جو ہے نا ریڑھی اور پاپڑ پہ لگے ہوتے ہیں, اور کوئی بھی بچہ, بہت کم بچے ہوتے ہیں 1 سے 2% جو کہ پراپر گھر کا کھانا کھاتے ہیں. باقی سب بچے جو ہے نا یہ 98% بچے جو ہے نا یہ بازار کا کھانا اور دودھ پہ گزارا کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کی قوت مدافعت بہت کم ہو جاتی ہے, اور پھر بہت آسانی سے ان کو جو ہے نا یہ خارش والا کیڑا اٹیک کر لیتے ہیں, اور پھر بہت بری طرح سے اٹیک کرتے ہیں. اس میں صفائی کی کمی بھی ہے اور پیشنٹ کی اپنی قوت مدافعت کی کمی بھی ہے. تو اگر کسی گھر میں کسی بچے کو یا کسی جوان عورت کو یا مرد کو یا جو بوڑھے بزرگ ہیں گھر میں کسی ایک فرد کو خارش کی بیماری لگ جائے تو وہ سارے گھر والوں کو لگ جاتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیسے آگے پھیلتی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ خارش والا کیڑا ہوتا ہے. یہ خارش والا کیڑا نہ صرف انسان کے جسم کے اندر ہوتا ہے بلکہ یہ بستر میں گھس جاتا ہے, چارپائی میں گھس جاتا ہے, آپ کے میٹریسز ہوتے ہیں اس میں گھس جاتا ہے, آپ کے جو ہوتے تکیے اس میں گھس جاتا ہے, آپ کے لحاف رضائیاں ان میں گھس جاتا ہے, کمبل میں گھس جاتا ہے. تو اس طرح جب فرض کرنے کہ اگر آپ کسی بھی بندے کو خارش ہے, وہ ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کے جائے گا, دوسرا بندہ آئے گا تو وہ سیٹ کے اندر کیڑا گھس جائے گا, پھر دوسرے بندے کو بھی لگ جائے گا. ٹھیک ہے, اس طرح یہ ایک سے دوسرے کو پھیلتا ہے. یہ خارش والا کیڑا ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا نا, اور یہ ہر چیز کے اندر یہ جا سکتا ہے آرام سے. تو اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے سارے جو بستریں ہیں, چارپائیاں ہیں, جو آپ کے بیڈ
کہ میٹریسز ہیں ان کو آپ دھوپ میں رکھیں, اور جب آپ اتنی تیز دھوپ میں رکھیں گے تو پھر جو ہے نا کیڑا خود بخود مر جائے گا, اور پھر یہ ایک سے دوسرے کو نہیں پھیلے گا. اچھا, آپ جو ہسپتال کی ڈیوٹی کے بعد جو کلینک بھی آتی ہیں, آپ اکثر زیادہ خواتین آتی ہیں جو جلدی امراض کے علاوہ کئی عورتیں ایسی بھی ہیں جن کے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں یا چہرے پہ بال کا آنا, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کیسے آپ اس کا پھر علاج کرتی ہیں؟ یا کوئی یہ جو بال جو لگوا رہے ہیں وہ بھی میرا خیال ابھی آپ لگوا دیتی ہیں, تو کیسے یہ اس بال جو گرنے کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس کا کوئی شیمپو کا کمال ہے یا کوئی کیا وجہ ہے جو بال جو 40 سال سے اوپر عموماً گرنے شروع ہیں, لیکن اب تک جو جوان آدمی ہیں ان کے بھی بال گر رہے ہیں, اس کے متعلق ذرا بتائیں. اچھا, بال گرنے کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ دوبارہ ہم ڈائٹ پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم سب قوم کی ڈائٹ بہت خراب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے آئرن کی کمی ہے, آئرن کی کمی جو کہ سب سے اچھی, فولاد کی کمی جو ہے سب سے اچھی وہ گوشت سے قیمہ سے پوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اکثر لوگ وہ نہیں لیتے ہیں اپنی ڈائٹ میں, اور اس کے علاوہ ویجیٹیبلس کی پالک اس طرح کی سبزیاں بہت کم ہو گئی ڈائٹ میں. جنک فوڈ زیادہ ہو گیا ہے. جیسے جنک فوڈ زیادہ ہوا ہے اور یہ اچھی خوراک کم ہوئی ہے, اس کی وجہ سے جسم میں یہ جو اچھے وائٹامنز ہیں ان کی کمی ہو جاتی ہے, آئرن کی, کیلشیم کی, فولاد کی یہ کمی ہو جاتی ہے, وائٹامن ڈی کی, اور اس کی وجہ سے بال گرتے ہیں. بال گرنے کی مین وجہ جو ہے نا آپ کی خوراک ہے. اگر آپ کی خوراک ٹھیک ہے آپ کے کبھی بھی بال نہیں گریں گے. ٹھیک ہے, اور پھر جب ہمارے پاس یہ خواتین آتی ہیں پھر ان کی ٹیسٹ کراتے ہیں, اور 98% خواتین میں جو ہے خطرناک حد تک آئرن کی اور وائٹامن ڈی کی کمی پائی گئی ہے جو ہم نے دیکھی ہے, اور صرف 1 سے 2% ہوتی ہیں خواتین جو بالکل ان کا صحیح نکلتا ہے. پھر اس میں اور وجہ آ جاتی ہیں بال گرنے کی, اور تو اس جنک فوڈ سے بچنا. اور پھر اسی طرح ہم آ جاتے ہیں کہ بال اب چہرے پہ کیوں زیادہ آ رہے ہوتے ہیں, اس کی بھی یہی مین وجہ ہے کہ آپ جنک فوڈ لیتے ہیں, برگرز لیتے ہیں, کوک لیتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کے ہارمونز امبیلنس ہوتے ہیں, آپ کا ویٹ گین ہوتا ہے, ہارمونز امبیلنس, اور آپ کے بال آنا شروع ہوتے ہیں. اور سیکنڈ نمبر پہ جو مین کاز ہے بال آنے کا وہ یہ کریمیں ہیں, غذائی کریمیں جو خواتین استعمال کرتی ہیں مختلف دکانوں سے لے کے, کوئی فرینڈ کے مشورے پہ, کسی دوست کے مشورے پہ, اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ بال زیادہ آ جاتے ہیں. اچھا جی, میرا آخری سوال ہے, جو جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے 6 ماہ تک, تو اکثر ماں کو پتہ نہیں ہوتا ہے ان کو 1 ماہ کے بعد کون سی خوراک دینی ہے, کیا کرنا ہے, اس کے متعلق ذرا تھوڑی تفصیل روشنی ڈالیں. دوسرا, جن بچوں کو قدرتی ماں کا دودھ نہیں ملتا وہ کون سا دودھ استعمال کریں تاکہ ان کی نشو و نما بھی بہتر ہو سکے اور ان کی دماغی اور جسمانی صلاحیت بھی اجاگر ہو سکے, اس کے متعلق ذرا تھوڑی سا. اچھا, یہ تھوڑا سا آپ نے بچوں والے ڈاکٹر والا سوال کرے, لیکن خیر ہم اسکن کے لحاظ سے بتا دیتے ہیں آپ کو کہ بچوں میں جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ جو ہم نے ابھی چینج دیکھا اپنے یہ ہاسپٹل میں, ہسپتالوں میں تبدیلی دیکھی, وہ یہ کہ بہت سے بچے جو آتے ہیں جب ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سا دودھ استعمال کریں, تو وہی والا پھر بات ہے کہ میجورٹی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھینس کے اور گائے کے دودھ پہ ایون 1 مہینے کے بچے کو بھی لگا دیتے ہیں, جو کہ بچے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے, کیونکہ یہ دودھ بہت زیادہ ابال کر دیتے ہیں, اور جب وہ ابال کے دودھ بچہ پیتا ہے اس کے اندر زنک ڈیفیشنسی ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور پھر جب زنک ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جلدی امراض آتے ہیں, جیسے کہ نیپی ریش اور اس طرح ایگزما اور ایٹوپک ڈرمیٹائٹس, اس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو پھر ہم ماؤں کو سمجھاتے ہیں کہ سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ بچے کو آپ 2 سال تک, جیسے ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ 2 سال تک ماں کا دودھ پلائیں, اور پیٹس والے ڈاکٹر آپ کو اس بارے میں اور بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس میں اور کیا غذائیت ہوتی ہے. لیکن ڈرما کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ضرور ہے کہ ہاں 2 سال تک ماں کا دودھ لازمی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بچے کی ساری غذائی ضروریات پوری کر دیتے ہیں. اور دوسرا جو میجر ہم نے دیکھا ہے لوگوں میں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ بھینس کا دودھ پلاتے ہیں شروع سے ہی نا, مطلب 1-2 مہینے کے بچے سے, اور پھر وہ بہت لمبے عرصے تک پلاتے رہتے ہیں. جیسے کہ آپ سمجھیں کہ 6 مہینے کے بعد ہم نے بچے کو کوئی اور ڈائٹ ایڈ کرنی ہوتی ہے نا, جیسے کہ سیریلیک یا کیلا یا کھچڑی, تو وہ ایڈ نہیں کرتے, صرف بھینس کے دودھ پہ 2 سال تک رکھتے ہیں, تو وہ بھی بچے کے لیے بہت نقصان دہ. اس میں زیادہ جو بچوں والے ڈاکٹر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آگاہی مہم چلائیں اور زیادہ اچھا گائیڈ کریں. اس کی وجہ سے لیکن بچوں کی خوراک میں کمی کی وجہ سے بچوں میں جلدی امراض بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ جو ابھی گندم کا کٹائی کا موسم ہے اور اس کی کٹائی شروع ہے, اس کے ساتھ ساتھ تھریشر بھی جاری ہیں, اس موسم میں جو ہوا میں جو گرد و غبار جو بہت زیادہ ہو جاتا ہے, خاص طور پر جو الرجی کے مریض ہیں ان کو بہت شکایتیں دیکھنے میں آ رہی ہیں, وہ بہت زیادہ مریض ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس سے کیسے بچا جائے, اس کی کوئی احتیاطی تدابیر تاکہ یہ جو اس کے پیشنٹ ہیں الرجی کے ان کو بھی حفاظت کرے. اچھا, اس میں بچنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ جو ہے
اپنا پہلے تو ایک سن بلاک ضروری ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے دیہاتوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے سن بلاک کے بارے میں. لیکن ہمارے پاس جو خواتین آتی ہیں یا جو مرد حضرات آتے ہیں ان کو ہم آگاہی دیتے ہیں کہ آپ نے دھوپ میں جانے سے پہلے سن بلاک لازمی لگانا ہے. اور جو ہم نے کتابیں پڑھی ہیں یا جو ہم امریکن اکیڈمی آف ڈرمٹالوجی کو فالو کرتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب دھوپ میں نکلیں تو آپ نے تیز دھوپ کے اندر کبھی بھی نہیں کھڑے ہونا. آپ جب بھی جائیں چھتری لے کے جائیں، آپ سن بلاک لگایا اور اوپر آپ نے چھتری لی اور اس طرح جائیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو آس پاس لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ چھتری لے کے جائیں تھوڑا سا چھاؤں میں، یا یہ بھی ویٹ تھوڑا سا کر سکتے ہیں کہ جیسے 4 بجے کی بعد والی دھوپ جو ہوتی ہے وہ کم نقصان دہ ہوتی ہے، تو 4 بجے کی بعد وہ اپنا کام کر سکتے ہیں. یا صبح 10 بجے سے پہلے والی دھوپ جو ہوتی ہے وہ بھی کم نقصان دہ ہوتی ہے، تو صبح 10 بجے سے پہلے اپنا کام ختم کر سکتے ہیں 4 بجے کے بعد. اچھا جی، اکثر دیکھنے میں آیا جی ہیں یا انجینئر ہیں وہ اپنی 2-3 سال سروس کے بعد میں وہ CSS کی طرف جاتے ہیں. یہ آپ کے ذہن میں یہ کبھی خیال آیا کہ میں بھی CSS کروں تاکہ کسی اعلیٰ انتظامی عہدے پہ فیض ہو سکوں؟ ہاں جی، یہ خیال ہر ڈاکٹر کے ذہن میں آتا ہے. تو ایک دفعہ میں نے بھی اپنے جب میں نے ہاؤس جاب کی اس کے بعد ایک بار کتابیں ضرور سرچ کی تھی، لیکن میرا انٹرسٹ زیادہ کلینکل فیلڈ میں تھا. اور میں ہمیشہ سے مطلب جب سے میں نے اپنے ماموں کو دیکھا تھا کلینک جاتے ہوئے تو میں ہمیشہ سے یہی سوچتی تھی کہ میرا بھی ایک دن کلینک ہوگا، میں بھی اسی طرح ڈاکٹرس کے پاس جاؤں گی اور ڈاکٹرس کو مطلب چیک کروں گی پیشنٹ کو نا، اور اپنے کلینک جاؤں گی اور ہاسپٹل جاؤں گی. تو میرے خیال میں کہ وہ اللہ نے شاید میرا خواب پورا بھی کر دیا. اور دوسری بات یہ کہ یہ بہت زیادہ اللہ نے چوز کیا ہوتا ہے کہ اس بندے نے یہاں بننا اور یہاں پہ آ کے اس نے خدمت مطلب اپنی خدمات سر انجام دینی ہے. تو اب وہ پہلا والا سوال تھا نا کہ آپ لاہور سے کیسے آ گئی، تو شاید یہ ہمارے نا ایک علماء نے سسٹم بنایا ہوتا ہے کہ اس بندے نے ڈاکٹر بن کے ادھر جانا ہے، اس بندے نے ادھر جانا ہے اور اس بندے نے ادھر جانا ہے. تو یہ زیادہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے ہوتا ہے. ورنہ باقی ہے کہ میں لاہور آنے کے بعد 4 سال کے بعد یہاں پہ سیٹ ہوئی ہوں نا، تو بہت مشکل ہوتا ہے چھوٹے علاقے میں سیٹ ہونا. لیکن وہی والی بات ہے کہ صرف اللہ میاں کی یہ دیر ہوتی ہے کہ اللہ میاں آپ کو سیٹ کر دیتا ہے کسی بھی جگہ لا کے. جی ڈاکٹر صاحب کی آپ نے باتیں سنی تو خاص طور پر جو والدین ہیں ان کو ان سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. اور جو انہوں نے کہا کہ موسم سردہ ہوں بچوں کو جو مائیں ہوتی ہیں وہ عموماً سردی کی وجہ سے یہ بچہ ہمارا بیمار ہو جائے گا، اس کو نمونیا ہو جائے گا، وہ نہاتے بہت کم ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ موسم سرما میں روزانہ بچوں کو ایک دفعہ ضرور نہانا چاہیے اور ان کی جو غذا ہے اس کو مکمل خیال رکھنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. دوسرا جو سب سے زیادہ خوشی ہمیں اس بات کی ہے کہ جو کہ آپ نے ہمارے لاہور چھوڑ کر ہمارے پسماندہ ضلع ٹوبہ ٹیرتھنگ کو وقت دیا. شکریہ ڈاکٹر صاحب.